बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, मुल्क के सियासी उफ़क़ के ऊपर इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ये तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं, इसके पीछे अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसे हाथ मौजूद हैं कि जो कि मुल्क के सियासी मंजरनामे को थोड़ा सा तब्दील करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर कुछ दिन पहले ये जो सज़ाएँ हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके जो रहनुमा हैं, अगर उनको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और मजीद इनको दीवार के साथ लगाया जा चुका है। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो यूं महसूस होता है कि जो पसे पर्दा हाथ हैं वो शायद इनको रिलीफ देने की तरफ जा रहे हैं। चूंकि 10-10 साल की सजा होगी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको तो रिहाई मिल गई, ताहम अगर बात करें यहाँ दीगर जो लोग हैं उसमें खास तौर पर अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर साहब हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ जो दीगर उनकी लीडरशिप है जिसके अंदर यास्मीन राशिद साहबा हैं और इजाज चौधरी साहब हैं, ये 10-10 साल की सजा जो है इसका इनको फायदा क्या भला? ये बड़ा अहम पॉइंट है। फायदा यह है कि 10-10 साल की सजा के बाद अब उनके पास ये ऑप्शन आ चुका है कि वो इन सजाओं के खिलाफ जो आला अदलिया है वहां जाकर इससे रिलीफ ले सकते हैं, वहां जाकर अप्रोच कर सकते हैं। अब वो सेशन कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये जो 10 साल की सजा है ये मुकर हो जाएगी। और अगर किसी को सजा हुई भी तो वो तेजी से उसकी मुद्दत कम हो जाएगी। हो सकता है कि 2-2.5 साल या 6 माह या साल के बाद ये लोग बाहर आ जाएं। तो अगर साल के बाद भी ये बाहर आ जाते हैं तो इनके लिए बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि जब तक ये जेल में थे ट्रायल चल रहा था तो वो इस तरह था कि उसके अंदर खत्म होने की जो सिचुएशन है कि ये ट्रायल खत्म हो जाएगा, इस तरह का इम्कान नजर नहीं आ रहा था। चीजें आगे की तरफ फैलती चली जा रही थी, लेकिन अब कॉन्साइज हो गई हैं चीजें। आप समझे कि दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं और यूं महसूस हो रहा है कि पॉलिटिकल जो आपका इस वक्त उफक है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं से रिलीफ जरूर मिल रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नाज़रीन अगर आप गौर करें तो हमाद अजहर साहब जो हैं, उनके वालिद साहब जो हैं मियां अजहर साहब, उनका चंद दिन पहले जो इंतकाल हुआ तो जनाजे के अंदर उनकी जो मौजूदगी है, क्योंकि उनके ऊपर 250 के लगभग जो है FIRs हैं और 9 मई के जो वाकयात हैं उस हवाले से जो संगीन जुराइम है उसकी FIRs भी उनके ऊपर हैं। उनका अचानक आ जाना, जनाजे में शामिल हो जाना और फिर वापसी पर उनका पकड़ा ना जाना, ये बड़ी अहम बात है। ये बगैर किसी डीलिंग और व्हीलिंग के नहीं हो सकता। तो कहीं ना कोई डीलिंग और व्हीलिंग जो है हमाद अजहर साहब के हवाले से हुई। दूसरे अहम बात जो है मुराद सईद साहब है, जो सेनेट के इस वक्त आप देखें कि मेंबर भी इलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करूं उनके जो पुलिस के जो तरीकाकार है उसके अंदर जिसके ऊपर इतने मुकदमात हों, जैसे 9 मई है, तो उनके जो ID कार्ड्स हैं, जैसे ही पुलिस का जो सिस्टम है और इवन आपका जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जब ID कार्ड का आप नंबर डालते हैं तो फौरन पता चल जाता है कि इस बंदे के ऊपर इतने मुकदमात हैं, और जब तक आप क्लियर नहीं होते, जब तक आप उसमें से बरी नहीं होते, तो आपका नाम वहां से नहीं निकलता। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो मुराद सईद साहब हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमात हैं और ये पता चल रहा था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे वो उनके पीछे थे और वो रूपोश थे, अचानक उनके कागज भी एक्सेप्ट हो गए, बावजूद इस अमर के कि उनके ID कार्ड को अगर आप डाला जाए, जो सिस्टम इस वक्त गवर्नमेंट का मौजूद है, एजेंसियों के पास मौजूद है, तो फौरन उनके मुकदमात हर चीज सामने आ जाती है। तो फिर उनके कागजात कैसे कबूल हो गए, ये बड़ी अहम बात है। और वो बैठे बैठे सेनेटर भी बन गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देर इज फिशी। और उसके अलावा अगर आप आगे चलें तो आपको पता चलता है कि पिछले दिनों जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर जिस तरह बगलगी हुए हैं ये सारे लोग, जिसमें PTI के जो वहां पे इलेक्ट हुए सेनेटर और फिर जो है हुकूमत के जो लोग हैं आपस में जिस तरह बगलगीर हुए और जिस तरह एक दूसरे की इन्होंने इमदाद की, मदद की, सपोर्ट की दोनों के इलेक्शन के अंदर, जाहिर बात है ये ऐसे नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो है। तो अब ये सारी बातें जो हैं कुछ ना कुछ क्या है, मुल्क के मुकद्दर हल्के जिनके हवाले से PTI ये बात करती थी कि हम इनसे जो है मुज़ाकरात करेंगे, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात कर सकते हैं, हुकूमत से नहीं करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा हमें रिलीफ नजर आ रहा है, टेबल जो है तब्दील होती नजर आ रही है और PTI को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, क्या वजह है? ये जो मामला तय हुए हैं, जो आपकी समझें कि जो एक बेल मुंडे चढ़ती नजर आ रही है, किसके साथ मुज़ाकरात हुए हैं? क्या हुकूमत के साथ हुए हैं या फिर ये किसी और के साथ हुए हैं?
جہاں تک عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا تعلق ہے تو وہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر خاص طور پر یو ایس اے میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں اور وہاں انہیں وہ سینیٹرز مل رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے خاصے ووکل ہیں امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی وہ دباؤ ڈال چکے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ان کے تانے بانے اگر آپ ملائیں تو کہیں نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو عوام ہے اس کے سامنے نہیں ہے, عوام کی نظر میں نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اب بچہ صاحب کی بات کروں تو اگر انہیں 10 سال کی سزا ہو چکی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک طرف تو ڈسکوالیفیکیشن تک بات چلی گئی تھی 26 اراکین کی اور پھر اچانک وہ ختم ہو گئی, مذاکرات کامیاب ہو گئے. بچر صاحب کو سزا بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ریلیف ملنے کے لیے ہوئی ہے, کیونکہ اب اگر 10 سال کی انہیں سزا ہوئی ہے تو اگر کورٹ کے اندر کیس جاتا ہے تو انہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کے اندر انہیں سٹے مل سکتا ہے اس سزا کے اوپر, پھر یہ کیس آگے چلے گا. اور چونکہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں, ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ چانسز اس لیے کیوں ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مقدمات کے اندر جو پولیس تفتیش کی گئی ہے اس میں اتنے لکناز موجود ہیں, اتنے لوپ ہولز موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بڑی شور ہو کہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں قانون دان وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کیس آگے بڑھیں گے اگلی عدالتوں کے اندر تو پھر ریلیف تو ہے وہ لازمی مل جائے گا ان کو. تو کیا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے, آئس جو ہے پگھلی ہے, اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت تیار ہے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے, اور کیا کہیں ایسی کوئی گیم تو نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ تو اندر ہی رہے اور باقی جو لیڈرشپ ہے یعنی مائنس عمران خان, جو کہ ان کی بہن علیمہ خان نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں, کیا یہ سارا سین اس طرف تو نہیں جا رہا؟ یہ ایک اہم بات ہے جس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف چونکہ 5 اگست کو انہوں نے ایک لمبی کال دی ہوئی ہے کہ ہم جا کر پورے ملک کو بند کریں گے اور پوری ایک احتجاج کریں گے, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی آئے گا تو دیکھا جائے گا, اس طرح کے نعرے چل رہے ہیں لاہور کے اندر. یعنی یہاں پر یہ صورتحال ہے, میں اس لیے اس کے تانے بانے تھوڑا سا جوڑتا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا. ابھی لاہور کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ان کو بالکل بھی کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا, لیکن اچانک ہمیں روڈز کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکن نظر آئے کامیاب قسم کی ریلیاں نکالتے ہوئے, جھنڈے لہراتے ہوئے, بینر لگاتے ہوئے, نعرے لگاتے ہوئے, اور بڑی کامیابی سے وہ چلے بھی گئے اور پولیس کو پتہ بھی نہیں چلا. اس حوالے سے جب میری ایک سینئر پولیس افسر سے بات ہوئی 1-2 روز قبل تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فلیش پروٹیسٹ ہیں. تو فلیش پروٹیسٹ کی جب ٹرم یوز کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہیں فلیش جو ہے پروٹیسٹ, سے کیا مطلب ہے آپ کا کہنے کا؟ انہوں نے کہا یہ اچانک ہوئے ہیں, اور یہ ان کا یہ موقف یہ تھا کہ یہ بیسیکلی چند لوگ تھے جو مختلف شہروں سے آئے, انڈر پاسز کے نیچے جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی یا موٹر سائیکلیں روکی اور وہاں جلدی سے جھنڈے جھنڈے نکالے, وہ دکھائے, وہاں ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جناب شاید پی ٹی آئی جو ہے بڑی متحرک ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بالکل متحرک نہیں ہے, لیکن حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں. ناظرین بتا رہے ہیں کہ کچھ پروٹیسٹ ہوا ہے, اور یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے یا جو ریلی نکلی ہے اس کے پیچھے بھی یعنی اس کی اجازت بھی کہیں نہ کہیں سے آئی ہے, اور جس کی وجہ سے انہیں جانے بھی دیا گیا اس کے بعد, اور ابھی تک اس کے بعد بھی کوئی گرفتاری ہمیں عمل میں نظر نہیں آتی. آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں. منصور ملک صاحب ایک پاکستان کا ایک بڑا انگریزی اخبار اس میں اسی حوالے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی فون لائنز کے اوپر بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے منصور ملک صاحب, آپ تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں اور میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ گروپ بھی, کیا کس طرح دیکھتے ہیں یہ ساری چیزوں کو؟ جی, پاکستان تحریک انصاف کی ابھی مشکلات تو یہ کہنا کہ کم ہو رہی ہیں وہ ابھی اس طرح تو نہیں ہے, لیکن یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہوئیں اور آپ پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی بھی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ رک گئی ہیں کوئی کہیں چیزیں, اس وقت بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. آج راجہ بشارت صاحب الیکشن ٹریبیونل گئے ہیں تو وہیں سے اٹھا کے ان کو نامعلوم جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا, لیکن چھوڑ دیا گیا تھوڑی دیر بعد, تو اس کے بعد چھوڑ دیا بھی گیا. لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب یہاں پہ اگر آگے چل کے دیکھیں تو یہ جو آپ نے ذکر کیا سارا کیسز کا, اس میں تھرو آؤٹ جو ان کے پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو گواہان ہیں وہی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 لوگ وڈرا کر گئے, اور جو باقی جتنے بھی ایویڈنس مانگے گئے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے مانگے گئے, آپ کی پریزنس کے مانگے گئے, وہ کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت جیلوں میں تھے
وہ بڑے پر امید تھے کہ یہ جب اگر تو یہ ڈیسیجن ججز نے خود کیا اور میرٹ کو اور جسٹس کو دیکھتے ہوئے کیا تو یہ کوئی سزا نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان میں کوئی کیس بنتا نہیں ہے اور زبردستی کے کیس بنائے گئے ہیں. لیکن کیونکہ اب پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو ججمنٹ سنائی گئی ہے وہ کوئی جج نے نہیں لکھی ہوئی، ان کو کوئی لکھی لکھائی آئی ہے اور انہوں نے بس پڑھ کے سنا دی گئی، اور وہ ان کو کینگرو کورٹس بھی کہہ رہے ہیں اور سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو لیکن اس میں ایک جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اس اے ٹی سی کورٹ سے نکل کے اب وہ ساری ڈاکومنٹ ہو گئی ہوئی ہیں چیزیں جو حکومت نے اپنی ایویڈنس بنائی، جو پروسیکیوشن نے سارا کچھ کیا، اب وہ جا کے آگے جو سپیریئر کورٹس میں پریزنٹ ہوں گی تو وہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ججمنٹس بھی نہیں آئیں، جو ڈیٹیل ججمنٹس ہیں اگر وہ ریٹرن جب آ جائیں گی تبھی وہ کیس بھی آگے اپیل بھی تبھی کریں گے. ان ججمنٹس کو بھی پڑھنا بڑا ضروری ہوگا کہ وہ کس بیسس پہ ان سب کو سزائیں دی گئی ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کو تو اس لیے نہیں دی گئی کہ انہوں نے وہ ایک ایویڈنس تھا کہ جی وہ خود موجود ہی نہیں تھے یہاں پہ، وہ کراچی میں تھے اور یہاں پہ، تو وہ ایک اور سچویشن ہے. لیکن اس پہ بھی ایک اسکیپٹسزم چل رہا ہے کہ وہ ہی از ویٹنگ ان دا ونگز اور وہ چیئرمین کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے شاید وہ مورے بن سکتے ہیں اور ان کی جگہ پہ وہ مائنس عمران خان کی جو آپ نے بات کی تو شاید شاہ محمود قریشی کو وہ آگے لا کے تو کچھ لوگوں کو ریلیف ملے اور یہ چیزیں ہو سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک جو ہارڈنڈ اسٹیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی بھی کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ہارڈنڈ دی اسٹیٹ کے حوالے سے کہ حکومت اب کسی صورت یہ نہیں دیکھ رہی کہ کوئی بھی پروٹیسٹ کرے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرے یا کچھ اور بھی. جتنے لاز بنے ہیں ایون جو جرنلسٹ ہیں جن کا کام صرف فریڈم ایکسپریشن کے ساتھ ہے، لوگوں کے مسائل کا ذکر کرنا ہے، لوگوں کے ایشوز کو ڈیل کرنا ہے، ان سب کے اوپر وہ جو قدغن لگا دی گئی ہے وہ ابھی ساری ابھی ان پروسیس ہے. جرنلسٹ باڈیز اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں اب اچھا اس میں منصور صاحب میں نے جو اپنے اوپننگ میں بات کی کہ حماد اظہر صاحب 150 کے قریب ان کے اوپر کیسز ہیں اور اطلاعات ہیں، یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاعات ہیں، رومرز اس کو سمجھ لیں کہ جناب وہ ایک اعلیٰ پنجاب کی سرکاری شخصیت کی گاڑی میں وہاں بیٹھ کر آئے اور اسی چلے گئے. تو 150 کے اوپر ایف آئی آر ہوں وہ اور سب کو ایکسپیکٹ بھی ہو ایجنسیز کو بھی کہ حماد اظہر صاحب نے آنا ہے اور وہ آئے اور آرام سے انہوں نے شرکت کی، وہاں کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے انہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اظہار ہمدردی کا یا افسوس کا جو ان کا میسج آیا، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ان کا بھی آیا اور دیگر لوگوں کے بھی آئے. چلے خیر وہ تو اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے بتائیں کہ ایک ایسا آدمی جس پر 150 کے قریب ایف آئی آر اور یہاں صورتحال یہ ہے. جی اچھا آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ناظرین یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب سینئر تجزیہ کار، ان سے بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میاں صاحب ایک طرف تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جناب یہ کوئی ڈیل بھی ہو گئی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ میاں اظہر صاحب جو ہیں آئے، حماد اظہر صاحب آئے، 150 کے مقدمات کہا یہی جا رہا ہے کہ کسی اہم شخصیت کی گاڑی میں وہ آئے اور وہاں سے چلے گئے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقدمہ ان کو سزائیں ہو گئی ہیں تو اگر ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے کہ اگلی کورٹس میں ان کو ریلیف مل جائے گا. اچھا مراد سعید صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح بہت سارے مقدمات تھے. اچھا ان مقدمات میں ان کے مثلا یہاں پر کوئی آدمی جس پہ چند مقدمات وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے نا تو وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے، اس کا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے. ان کے کاغذ کیسے سینٹ میں ایکسیپٹ ہو گئے اور کیسے ساری چیزیں چلی گئیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی وہاں خیبر پختونخوا میں سینٹ اور کے اندر جو ہوا الیکشن اس میں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ضرور ہو گیا. اچھا دیکھیں یہ اتنا اسی طریقے سے سسٹم چلتا ہے. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو کہ 9 مئی کی ویڈیوز میں بھی موجود تھے لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوا اور ان کو فرق کر دیا گیا، اور جن کو فکس کرنا تھا انہوں نے ثبوت بھی دیے. لیکن اب شاہ محمود قریشی ساری دنیا کو پتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں تھا، وہ کراچی میں تھا، واقعات یہاں اور اسلام آباد میں ہوئے، لیکن ان کو فکس کرنا تھا، ان پہ مقدمہ درج کرنے تھے، ان کو ایک پروسیس سے گزارنا تھا. وہ گزار کے بے شک انہیں عدالت نے رہا کر دیا، لیکن
1.5-2 साल उन्होंने एक कष्ट तो काट लिया है ना। तो इसी तरीके से ना ये है जादू नगरी। यहाँ मामला जो है ना वो आप कानून आइन और असूलों की बात करती, ये चीजें बहुत सेकेंडरी हो चुकी हैं। यहाँ मामला कुछ और होते हैं। यहाँ कुछ चीजें दिखाने के लिए होती हैं, कुछ एक्शन जो होते हैं वो किसी को सबक सिखाने के लिए होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पूरे करने के लिए जो है ना कार्रवाई की जाती है। तो आप इसका अंदाजा यहाँ से लगाएं कि सारी दुनिया के सामने इन्होंने कहा जी 5-6 का फार्मूला जो है ना वो तय पा गया है, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को फेस सेविंग भी देनी थी और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में इन्होंने इलेक्शन भी करवाना मकसूद थे। वो एक बंदा जो था उसको खड़ा रखा, उसको एक वोट भी नहीं मिला, लेकिन क्योंकि उसको इस वजह से खड़ा रखा कि उसकी वजह से इलेक्शन हो रहे थे, वोट डलवाने थे। अब देखेंगे बड़ा जोरों शोर से कहा जा रहा था जी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्करों में है, वो नाराज हो गई, लेकिन वो वोट उनको पूरे मिले। अच्छा, फिर जो है अपोजिशन को उनको जितनी उन्होंने तय की थी कि 5 नशिस्तें हमारी थी आपकी, उसमें से रत्ती बराबर इधर उधर नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ गोरख धंधा है। इसमें जो है ना वो आम आदमी के लिए निशानियां है, इसको समझते नहीं है ये। अच्छा, आपने मियां साहब की बात की कि ये जादू नगरी, जादू नगरी, तो इस जादू नगरी के अंदर किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी है फिर? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अभी जादू की छड़ी उस तरीके से घूमी नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ आप जिस सेंस से बात कर रहे हैं कि क्या ये जो एक नजर आ रहा है इसके पीछे कहीं इमरान खान को रिलीफ मिलता नजर आता है कि नहीं रहता, वो मामला कुछ और है। अभी जो है ना अभी तोड़ तोड़ वाला मामला चल रहा है। अभी तरीके इंसाफ के अंदर से जो है ना वो तोड़ फोड़ जारी है, उसके बाद फिर देखना ये सर, मेरा पॉइंट ये है, मैं उसमें ऐड कर देता हूं, मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा। कोई रोल दिया जा रहा है। आपने कहा कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल रहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अलीमा खान साहब ने जो बात की थी कि माइनस इमरान खान बाकी सबको रिलीफ मिल रहा है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी तहरीके इंसाफ के अंदर से जोड़ तोड़ हो रहा है, वो टूट फूट जो हो रही है ना, तो उसको जब वो मुकम्मल मरहला हो जाएगा उसके बाद फिर चीजें वाज़ेह होंगी कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो तहरीके इंसाफ की कोई नई क़यादत लाना चाह रहे हैं या कोई नई सियासी जमात तोड़ के बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो सियासी जमातें ना हुकूमतें इनकी बन गई हैं, लेकिन अवाम में इनकी से कोई नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन चीजों पर उनकी बड़ी गहरी नजर है, क्योंकि उन्होंने अब अपने काम उन्होंने चला लिए हैं, लेकिन उनको असल में ये है कि हमने पब्लिक की जो कबूलियत है ना वो उनको दरकार है। अच्छा मियां साहब, उसमें एक पॉइंट ये है कि इन पर तो लोग तैयार नहीं है। शुरू से लोग जो है वो पीटीआई का मुतालबा था, पीटीआई ऐसी चीज निकालना चाह रहे हैं जिससे जो है वो पब्लिक की कबूलियत भी जो है वो हाईजैक की जा सके। इमरान खान के बराबर का कोई बंदा खड़ा किया जाए, उसकी जमात को हाईजैक किया जाए या कुछ और मामला किया जाए, उसमें कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया मियां साहब, आप मेरे साथ जरा टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। नहीं लाई जा सकती है जी, आप मेरे साथ जरा टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। मंसूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अच्छा मंसूर मलिक साहब, जो पीटीआई जो है इसका हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि उनके जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हों। ये जो रिलीफ मिल रहा है जादू की नगरी और जादू की छड़ी, सारी बात है कि वहां जब तक वो नॉट नहीं आएगी, ग्रीन जो आपको सिग्नल नहीं आएगा, तब तक ये सारा कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पर लाहौर के अंदर वो एक जुलूस भी निकाल लें, आराम से रैली भी निकाल लें। 5 अगस्त को उन्होंने जाना, तो उससे पहले वो तैयारी वाली सारी एक्टिविटी वो आराम से कर रहे हैं और पुलिस उस तरह छापे भी नहीं मार रही, उस तरह पकड़ तकड़ भी नहीं कर रही। तो कहीं इसका क्या मतलब है कि कहीं मुख्तलिफ हलकों के साथ कोई लाइन कहीं ना कहीं सेट हुई है? मे बी कि ये जो इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें बहुत सारे फ्रंट्स पे बहुत सारी जो सेक्शंस हैं वो काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी पे भी लोग काम कर रहे होंगे। कुछ चीजें तो सरफेस पे आ जाती हैं, जिस तरह मियां साहब कह रहे थे कि जी जो पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है वो बिल्कुल वाज़ेह है और नजर आती है कि कौन प्रो एस्टेब्लिशमेंट बिहेव कर रहा है, कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिहेव कर रहा है, और कौन जो है इमरान खान को रिलीज करवाने के लिए भागदौड़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, या कौन किसी को इजाजत भी नहीं दे रहा कि वो उनसे मिल सके। जिस तरह अभी एक आपने ट्वीट भी देखी होगी, अली जफर साहब
نے بڑا اسٹرانگلی کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے, میرا کمیٹی میں نام لکھا جائے, لیکن وہ نام نہیں لکھا گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئرلی وہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ آج کیونکہ لائرز کا جو ILF کا ایک ایونٹ تھا, تو اس کے بعد وہ نکلے ہیں ہائی کورٹ سے, اور وہ انہوں نے مال پہ عالیہ حمزہ کی قیادت میں ایک ریلی کی ہے. تو وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کے پیچھے جاتی ہے یا نہیں جاتی. اگر نہیں جاتی تو وہ تو ایک چیز نظر آئے گی. دوسرا آپ نے ایک بات کی تھی حماد اظہر والی. حماد اظہر کو جو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو آج آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں اور ان کو کسی نے نہیں پکڑا. یہ جب سے 2 سال سے ہی حماد اظہر صاحب حالانکہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور وہ یہاں پہ اوپنلی تو نہیں آتے رہے, لیکن ہر وقت وہ پہنچ جاتے تھے. مثلا جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں PTI کے جو سیکریٹریٹ پہ پولیس کا اٹیک ہوا, اس وقت بھی وہ وہاں موجود تھے, لیکن وہ سلپ ہو گئے. پنجاب میں یا لاہور میں بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے جس میں وہ آئے اور پھر غائب ہو گئے. لاہور میں ہی جب کانا میں ایک بہت بڑا ایک جلسہ ہوا جس میں علی مین گنڈا پور صاحب بھی لیٹ پہنچے تھے, وہاں پہ بھی وہ آئے, انہوں نے وہاں پہ تقریر کی اور وہاں سے بھی وہ سلپ ہو گئے. تو یہ جو ان کے بارے میں اسکیپٹسزم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیلنگ ہے ضرور, جس کی وجہ سے وہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. تو آج بھی یہ بھی تھا کہ وہ کس طرح آ پائیں گے اپنے والد صاحب کے جنازے پہ, لیکن وہ موجود تھے. وہ کل اس دن بھی موجود تھے, وہ آج کلوں پہ بھی موجود تھے, آج سب پولیٹیشنز بھی مل کے آئے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کنڈولنسز میسج بھیجے. اس سے پہلے دو دن جو ہے وہ مریم اورنگزیب جو سینئر منسٹر ہے پنجاب کی, وہ ان کو رات کو بھی ان کے گھر گئی ہیں, اگلے دن بھی گھر گئی ہیں. تو یہ چیزیں تو وہ چل رہی ہیں. وہ تو خیر ایک جنازے کے حوالے سے وہ سب لوگ کر رہے تھے, لیکن حماد اظہر صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور اسٹیبلشمنٹ. جیسے مراد سعید صاحب ہیں سینٹ کے جو ممبر الیکٹ ہو گئے, حالانکہ ان کے اوپر بہت سارے مقدمات تھے. ID کارڈ کیسے ایک ایسے شخص کا قبول کر کے اس کے کاغذ جمع کیے گئے جس پر اتنے مقدمات ہیں, 9 مئی سمیت ایون غداری تک کے مقدمات ہیں, تو پھر وہ کیسے ان کے کاغذات قبول کر کے انہیں سینیٹر بنایا گیا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی, اور وہ ملاقات جو ہے کیونکہ ان کے سیکرٹری جنرل سے PTI کی, اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود اچکزئی صاحب جو پوری ایک تحریک چلا رہے ہیں, اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جلد اکٹھے مل کر کوئی موومنٹ چلائیں گے. تو 5 اگست ان کی ڈیٹ ہے. یہ کیا ان کے اندر کوئی اتنی یعنی فروٹفل ہو سکے گی جو ہے تحریک کے جو باقاعدہ طور پر ایک پورے پاکستان میں جو موومنٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ چلا سکے؟ احسن صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو صحافتی تجربہ ہے اور جو میں نے پاکستان میں سیاسی تحریکیں چلتی ہوئی دیکھی ہیں, تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بلکہ حقیقت ہے یہ کہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے صرف حکومت جو ہے حکومت میں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں رہنا پڑتا. یہاں بہت مولی سی سیاست کرنے کے لیے اور اپوزیشن کی سیاست کرنے کے لیے بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر رہنا پڑتا. ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو اپوزیشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی پورے ملک میں جو ہے وہ کوئی ایک ایسی موومنٹ چلے جس سے کوئی نتیجہ انہوں نے ان کا اپنے معاملات ہوتے ہیں, کیا نتیجہ انہوں نے اخذ کرنا ہے, کس کے لیے تحریک چلانی ہے, تو پھر تو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں تو پھر بڑی بڑی تحریکیں ہم نے دیکھا وہ ٹھوس ہوتی نظر آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شک اس وجہ سے پڑتا ہے کہ اب متحدہ مجلس عمل بھی ایکٹیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں انہوں نے جو کام کرنا تھا نا وہ اس پارلیمنٹ سے انہوں نے تمام کام مکمل کروا لیے ہوئے ہیں, اور آخری ایک 27ویں ترمیم رہتی ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کٹا کھلتا ہے, کیا نئی چیزیں وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے, باقی تو ہر چیز کروا لی گئی ہوئی ہے. اچھا ہر چیز کروا لی گئی ہے, تو اس کا جلدی میں اپنا سارا کام مکمل کر لیا. اچھا میاں صاحب پھر اس کا جو امپیکٹ آئے گا, اس وقت موجودہ ایک سیٹ اپ ہے جو تو میرے خیال ہے 5 سال کے لیے اپنی طرف سے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ وہ اس سیٹ اپ کے لیے تو 24 گھنٹے خطرہ رہتا ہے, کیونکہ ان کے وہ ہیں ہوا میں معلق, ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں.
کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, وہ تو ایک دیکھیں نظر ثانی شدہ درخواست کی مار ہے. وہ آج اگر آپ صبح چاہیں کہ یہ حکومت چینج کرنی ہے تو صرف آپ فارم 47 یا 45 والا جو مسئلہ ہے اس کو سیدھا کر لیں تو یہ حکومت کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. اسی طریقے سے بے شمار کیسز ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ فیصلے اس قسم کے ہوئے ہیں کہ ان میں ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ یہ لہذا سب سے مضبوط حکومت بھی یہ ہے کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے, اور سب سے کمزور ترین حکومت بھی یہی ہے کیونکہ اتنے خلا ہیں کہ یہاں ذرا سی بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کرنی سرک جائے تو یہ حکومت دھڑام سے گر سکتی ہے. لہذا اسی لیے میں اس کو جادو نگری کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جادو جو ہوتا ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, حقیقت میں وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے, جو نظام چل رہا ہے جس کو ہم ہائبرڈ نظام کہتے ہیں, یہ سارا کچھ ہے کہ جادو نگری کی تخلیق ہے. تو لہذا بھائی جان اس ملک میں اگلے لمحے کچھ ہو جائے تو ہمیں کوئی چمبے کی بات نہیں نظر آئے گی. ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ جہاں یہ اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. اچھا منصور صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اگر واقعی ایسی کوئی ڈیلنگ ویلنگ ہو گئی ہے, بظاہر جو چیزیں ہیں تانے بانے اگر ملائیں تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پرائم منسٹر پاکستان ہے میاں شہباز شریف صاحب, ان کے لیے کتنا خطرہ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ جی خطرہ جس طرح میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جب ان کے پاؤں ہوا میں ہیں اور وہ زمین پہ نہیں لگے ہوئے تو وہ تو کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی اگر وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو حکومتیں بدل سکتی ہیں. جس طرح عمران خان کی حکومت بھی تھی تو بدلنی تھی تو وہ چند دنوں میں بدل گئی تھی. ابھی یہ جو ہے اس کو شاید اس کا جو مین امپیکٹ آئے گا وہ جو ہے 5 اگست والی جو پروٹیسٹ موومنٹ ہے پی ٹی آئی کی, جس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ان کے عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی اس وقت ایک ڈسکشن میں ہیں مختلف لوگوں سے, یو ایس میں بھی ہیں, وہاں پہ جو ان کے سینیٹرز ہیں ان سے مل رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو وہ شاید دے کے پاکستان 5 اگست سے پہلے آئیں اور وہ اس موومنٹ کے ساتھ موو کریں تو بہت سارا شاید پریشر بلڈ ہوگا, اور بہت سارے کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ فورن میڈیا بھی بے شمار آئے گا. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ اس وقت کتنا پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور وہ کیا یہ جو پی ٹی آئی تھرو آؤٹ کہتی رہی ہے کہ فیک کیسز بنائے گئے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے, کیا اس پہ کوئی چیزیں کھل کر سامنے آ سکیں گی. اور جس طرح کے بہت سارے کیسز میں پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ اگر اس کو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی تو پوری قوم کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کس جھوٹ کی بیسس پہ ان لوگوں کو یہاں پہ جیلوں میں 2-2 سال سے رکھا ہوا ہے اور ان کو ٹھیک ہو گیا. جی منصور ملک صاحب, میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے بریک سے پہلے. جی آپ نے کہا کہ ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہی ہے, میں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ بہت ساری چیزوں میں ڈسکشن میں پولیس کے ساتھ بھی اور حکومتی جو ہے ادارے وہاں پہ بھی ڈسکشن یہ چل رہی ہے, اور یہ نظر بھی آنا شروع ہوا کہ جو ہارڈ سٹیٹ ہے, جو حکومت نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم ہارڈ سٹیٹ بنائیں گے اس کو, تو اس میں اب یہ ہے کہ ایک تو لاز بننے شروع ہوئے جو کہ سٹرنجنٹ قسم کے لاز تھے کہ کوئی باہر نہ نکل سکے, عوام کوئی سوال نہ کر سکے. ایون کہ یہ جو ابھی ریسنٹ پنجاب اسمبلی کا جو لا پاس ہوا کہ اگر حکومت کی جو پبلک منی جو ہے جو ٹیکس سے کٹھی ہوئی ہے اس کی اسپینڈنگ کے بارے میں بھی کوئی پوچھ نہیں سکتا, ایون صحافی بھی نہیں پوچھ سکتے. تو یہ ایک تو بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو لاز کے تھرو کنٹرول کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اسٹرانگ ہینڈ جو ہے اسٹیٹ کا یوز کیا گیا پولیس کے تھرو, جس میں ہر بندے کو اٹھایا گیا, آپ ایف آئی آر کر سکتے ہیں, آپ گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن یہ پولیس کو کہاں سے اختیار آیا تھا کہ وہ گھروں میں گھسیں اور گھر کا سارا فرنیچر اور ہر چیز توڑ کے تو پھر باہر نکلیں اگر وہ بندہ جس کو گرفتار کرنے ہیں وہ موجود بھی نہیں ہے گھر پہ. تمام پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے گھروں میں, یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے گھروں کو توڑا گیا, ان کے بزنسز کو بند کیا گیا. ابھی یہ جو ذکر آیا ایک جو ہے
پہاڑ صاحب جو ایک ایڈوکیٹ ہیں، ان کا جب انہوں نے کانا میں ایک اپنا پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن یا ورکرز کنونشن کروانے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی ان کے آفیسز کو توڑا گیا، گھر کو توڑا گیا، اور وہ بھی گرفتار ہے، ان کو بھی 10 سال کی، یہ جو 40 لوگوں کو سزا ہوئی ہے 10 سال کی، ان میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ وہ کلیئرلی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، وہ مانگتے رہے ہیں کہ کوئی فوٹیجز دکھائیں۔ پی ٹی آئی نے خود اپنی فوٹیجز پریزنٹ کی ہیں جہاں پہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ کہہ رہی ہیں سب اپنے ورکرز کو کہ کوئی کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائے۔ تو لیکن جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے وہ فالٹ پہ ہیں اور ان کو پکڑا جانا چاہیے، وہ پکڑے گئے، ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ اس کے اوپر وہ جو باقی سارے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ کھڑے تھے یا پہنچے تھے، جس طرح شیر پاؤ برج والا کیس ہے اور بہت سارے کیسز، اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو صرف جیو ٹیگنگ میں آگے ہوئے تھے، بہت ان لوگوں کو وہ آج تک اس بات پہ سفر کر رہے ہیں۔ پھر اس کو پولیس نے اس کو جو جس طرح ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اور بہت سارے لوگوں کو نومینیٹ کیا، جہاں جہاں نامعلوم ایف آئی آر میں تھے وہاں پہ ڈالا، اور ان سے لوگوں کی کمپلینٹس ہیں کہ بہت پیسہ ان سے پولیس نے چھینا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرنے اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سی بی ڈی، وہ کرنے کے لیے ابھی پی ٹی آئی کی جو اس وقت زوما ہے یا ان کے جو ورکرز ہیں ان کو ریلیف دینے کا ایک سلسلہ شروع ہو، اور پھر یہ کہا جا رہا ہو کہ جناب وہ والا ایٹیٹیوڈ یہ اختیار نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سارا کچھ آیا، تاب آیا۔ تو دوسرا اس میں شاید یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیا سارے مائنس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں گنڈا پور سمیت جو ہے؟ جی، یہ جو ہے مائنس عمران خان کا، ویسے تو اگر ہم اوور آل شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیجئے گا کہ وہ باہر آ چکے ہیں، نہیں باہر، یعنی مراد ہے کہ وہ اس کیس میں سے نکل گئے ہیں۔ ہاں، اس میں یہی ہے کہ جو گنڈا پور صاحب یا باقی لوگ جو ہیں وہ ہم ان کو ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور جس طرح آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا بھی کہا کہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مائنس عمران خان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آبویسلی یہ ساری چیزیں اس پورے سیناریو میں ضرور چل رہی ہوں گی، کیونکہ عمران خان صاحب تو تھرو آؤٹ نہ جھکنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، مر جائیں گے لیکن ہم ان کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور ہم نے بات بھی کرنی ہے تو وہ صرف مقتدر حلقوں سے کرنی ہے، اور وہ اس میں صرف ایک یہ ایڈ ہوا کہ وہ اگر اپنے ساتھ کسی پولیٹیشینز کو ساتھ بٹھا لیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیونکہ ڈیسیجن پاور جن کے پاس ہے وہ خود وہاں موجود ہوں گے تو ہم بات کریں گے۔ عمران خان کا تو جو سٹانس ہے وہ بڑا سٹبن اور سٹرونگ ہے، اور وہ اس میں کوئی لچک نہیں دکھا رہے۔ سٹبن قسم کے ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ایک بڑا سٹف ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کیسے ان کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے، یہ 2 سال سے جیل میں ہے، وہ صرف اسی سٹبن ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی ہے۔ پارٹی میں بہت سارے لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے بینگ اے پولیٹیشین۔ پولیٹیشینز کو کوئی دروازہ بند نہیں کرتے، جب پولیٹیشینز اگر دروازہ ہی بند کر دیں گے تو پھر ریلیف کیسے آئے گا؟ مثلا اس میں جب آپ کو یاد ہوگا جب جو حکومت نے کمیٹی بنائی تھی ریلیف کمیٹی، اور اس میں جو پولیٹیشینز تھے اور پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا آ کے ملیں، تو اس وقت یہ باتیں تب بھی یہ کہی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کمیٹی بنائیں اور یہ ڈسکشن میں چلے جائیں، اور جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ کرنا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، مقتدرہ حلقوں نہیں کرنا ہے، لیکن وہ صرف نام ان کو دے دیں گے کہ جی یہ پولیٹیکل لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اس میں ملک سے یہ بھی بتائیے گا ذرا تھوڑا سا کہ جو عمران خان صاحب ہیں، پچھلے اگر ہم 2 سال جو تقریباً لگ بھگ ہے، اس میں بہت دفعہ مواقع آئے کہ جہاں پی ٹی آئی نے ایک اچھے ریلیشن کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کئی موومنٹس چلیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بعد میں وہ ایک دم یعنی اسٹینڈ سٹل پہ چلی گئیں، ایک دم ختم ہو گئیں۔ اس کے پیچھے یہ تھا کہ ان کو ناکام بنانے میں خود بانی پی ٹی آئی کا اپنا ایک رول تھا۔ وہ ایک ایسا میسج داغ دیتے تھے، ایسی بات کر دیتے تھے کہ سارا جو پروسیس تھا وہ پھر واپس ہو جاتا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب کیا ایسی چیز نظر آئی ہے اگر وہ ریلیف دے رہے ہیں تو کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے اگنور کر دیا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے؟ نہیں، اگنور تو نہیں کر دیا، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی وہ والی جو ایک پاور ٹسل ہے وہ ابھی درمیان میں موجود ہے۔ خان صاحب تو ابھی بھی جو ان کی جو لاسٹ ٹویٹ ہے وہ بڑی خطرناک تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک تو جھکیں گے نہیں،
اور کوئی جو ہے مذاکرات کے دروازے سارے بند ہو گئے ہیں، اب صرف تحریک ہوگی اور وہ 5 اگست کو ہوگی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ داروں کا بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، کیا قوم ان سے پوچھے پھر بعد. تو وہ تو بہت اسٹرانگ جو ہے نا نروز کے ساتھ اور اسٹرانگ فوٹنگ پہ یہ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا کیا دیکھیں تھوڑا سا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ان کا لاسٹ میسج آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ کون کون ذمہ دار ہوگا، کیا اس کے بعد کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اور تھوڑا سا ریلیف ان کی پارٹی کو مل رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جو اسٹیبلشمنٹ صرف اس طرح کی ٹویٹ پہ کوئی کسی پریشر میں آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ وہ پریشر جو ہے وہ سارا یہ جو 5 اگست والی موومنٹ کا ہے، جس میں قوم اگر نکل سکے، جو کہ ابھی تو جو اسٹیٹ نے جس طرح کا ایک خوف بٹھا دیا ہے قوم عام پبلک میں پرٹیکولرلی، وہ تو شاید اب بہت لوگ نہ نکل سکیں. لیکن پارٹی کے پاس اپنا جو ہے ورکر کا جو بیس ہے وہ بہت بڑی ہے. آپ کے ہر جو ایک ایم این اے کے حلقے میں 4-4 ہزار لوگ موجود ہیں جو آفس بیئررز ہیں آپ کے. تو وہ اگر ان لوگوں کو سب کو جو آفس بیئرر ہی ہیں نکال کے تو اکٹھا ایک پروٹیسٹ کریں تو وہ ایک امپیکٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب خود جو بانی پی ٹی آئی باہر تھے زمان پارک بیٹھے ہوئے تھے، میں لاہور کی مثال لے لیتا ہوں، یہاں تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر کوئی لاکھ بندہ بھی وہاں اکٹھا ہو جاتا تو حالات اس طرح کے نہ ہوتے. وہاں چند 100 سے زیادہ مسلسل ان کی کالوں کے باوجود اتنے ہی رہے، اور بعد میں بھی ہم نے اس طرح کی سچویشن دیکھی. اگرچہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا جو اس کی بیس ہے بہت بڑی ہے، تو اتنی بڑی بیس کے باوجود عمران خان صاحب خود زمان پارک میں تھے تو 500-600 لوگ سے زیادہ وہاں پہ لوگ نہیں تھے، یا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے باہر آنے کا. تو ایسے میں وہ تو اب خود بھی نہیں ہے، صرف پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی بکھری ہوئی ہے، کچھ اندر ہیں جو باہر ہیں، اور گنڈا پور صاحب کے جو پلے کر رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ایسے میں کس طرح دیکھتے ہیں موومنٹ کو آپ کامیاب ہوتا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جو عمران خان صاحب تھے جو جس دن 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ اس دن تو وہ زمان پارک میں نہیں تھے، وہ اس وقت تو گرفتار ہو چکے ہوئے تھے اسلام آباد سے. تو یہ موومنٹ ایکچولی ادھر ہی سٹارٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ تھا شاید ان کے پاس یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ شاید کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی ان کو، جس طرح عمران خان صاحب کہتے بھی رہے تھے کہ کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ جی اگر یہ موومنٹ کامیاب ہو جاتی ہے اس دن وہ والا پلان تو وہ کچھ نہ کچھ چینج ہو سکتی تھی یہاں پہ. لیکن جو میجورٹی لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید مس کیلکولیٹ کر گئے پی ٹی آئی والے کہ یہ لوگ خود بخود نکل آئیں. خود بخود لوگ نکل نہیں سکے وہاں پہ. جب جو 5-6 ہزار کا جو لوگ کٹھے ہوئے یہ جو کینٹ میں کی طرف گئے، شیر پاورج کی طرف اور جناح ہاؤس کی طرف، وہ اس کا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے اس وقت. ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت 1 لاکھ لوگ اس 1.5 کروڑ کی آبادی میں نکل آتا تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہو گئے. لیکن وہ لوگ نہیں نکلے تھے تو نہیں ہو سکے. تو اب تو حالات اور بہت بدل چکے. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، صورت ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ ہمیشہ سے مد و جزر کا شکار رہی ہے، اور انسرٹنٹی اس میں بہت زیادہ ہے. اگلے دن میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہوتا. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بہت خراب رہے ہیں ماضی اگر ہم دیکھیں، لیکن کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پی ٹی آئی کے لیے آتے نظر آ رہے ہیں. آگے کیا بنے گا آنے والا وقت بتائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.